बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी मीडिया चैनल से आखिर कब तक के प्रोग्राम में आपका दोस्त, आपका होस्ट वाहिद ज़हूर हाजिर खिदमत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए एक खास मेहमान को दावत दी है, वो आज का हमारा टॉपिक है अर्ली एज मैरिज, जिनके कम उम्र की शादी। और मैं अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे मेहमान जनूबी पंजाब के एक बड़ी मशहूर शख्सियत, साबका बैंकर हैं, लेबर यूनियन के लीडर रहे हैं और पाकिस्तानी कौमी टीम के खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी टीम के, और आजकल एक फलाही और डेवलपमेंट तंजीम चला रहे हैं, प्रवासों के चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं। और मैं दावत देता हूँ जनाब साबिर फरज साहब को। साबिर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जाहिद भाई, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, आपको जैसे पता कि आज का प्रोग्राम जो है हम अर्ली एज मैरिज पे कर रहे हैं, जो को बहुत ही अहम और हसास टॉपिक है हमारा। इस पे आपका वसी तजर्बा है और हम कोशिश करेंगे कि आप आज आपसे सीखें, और हमारे नाजरीन के लिए भी ये बड़ी अहम चीज होगी कि आपका इतना वसी तजर्बा इस टॉपिक पे, इस इश्यूज पे काम करने का, उससे हम ज्यादा से ज्यादा चीजें। तो साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जनूबी पंजाब में कम उम्र की शादी का रुझान और मौजूदा सूरत हाल कैसी है? शुक्रिया जाहिद भाई, ये बड़ा एक हसास मौजू है जिसको आप उजागर कर रहे हैं अपने तवज्जुह से। मैं इसमें आपको ये बताता चलूं कि जनूबी पंजाब एक इंतहाई पसमानदा हमारा सूबा पंजाब का हिस्सा है, जहां लोग गुर्बत की शरह से नीचे रह रहे हैं। फिर इस इलाके की अपनी एक कल्चर और एक तारीख है, और उस तारीख में एक चीज़ ये भी शामिल है कि यहाँ की जो देही आबादी के लोग हैं बिलखसूस, वो कम उम्री और जबरी शादी को मायूब नहीं समझते। बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे इस्लामी नुक्ता निगाह से, कानूनी नुक्ता निगाह से, तबई नुक्ता निगाह से जो ममनू हैं या जिनके नुकसानात हैं, उनको इन नुकसानात का कतई तौर पे एहसास नहीं होता और वो इसको एक समाजी बुराई नहीं समझते। 2015 और 2016 में जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो हमें एकदम महसूस हुआ कि इस इलाके के अंदर छोटी बच्चियों की कम उम्र की शादियां जो का रिवाज बहुत ज़्यादा आम है, और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पाते, वो इसको एक समाजी बुराई के तौर पे नहीं लेते। चुनाचे हमने यूएस एम्बेसडर फंड के साथ मिल के एक 40 देहातों में एक प्रोग्राम का आगाज किया, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि इस इलाके के लोगों को, जहाँ लोग जो है गुर्बत की शरह से नीचे रह रहे हैं, जहाँ कम उम्र की शादियों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है, इन लोगों में शऊर बेदार पैदा किया जाए। यहाँ जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको ट्रेनिंग और तरबियत के मौके फराहम किए जाए, जिनमें बिलखसूस निकाह ख्वान हजरात शामिल थे, जिसमें उस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन शामिल थे, जिसमें उस इलाके के मजहबी रहनुमा शामिल थे, जिसमें उस इलाके के यूथ वॉलंटियर शामिल थे। चुनाचे हमने जब इस इन 40 देहातों का बेस लाइन किया, तो आप सुन के हैरान होंगे कि इन 40 देहात में हमें जो डोर टू डोर सर्वे के नतीजे में कोई 275 से ज्यादा, गालबन 277 थे या 275 थे, मुझे याद, ये तादाद निकली जो कम उम्र की बच्चियों की शादी की थी। तो हमें बड़ा हैरानी हुई कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये तो वो हैं जो सरफेस पे आई हैं, जो डॉक्यूमेंट हो गई हैं, जिनका हमको पता चल गया है, मगर ऐसे भी थे जो लोग माइग्रेट होकर कहीं और चले गए, या वो बच्ची वहां पे नहीं रहती, या लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं किया, हमें नहीं बताया। तो अंदाजा ये था कि इससे कहीं ज्यादा तादाद में लोग शामिल होंगे। जब हमने ये 2015 और 2016 में इस काम को किया, तो हमें नियर बाई विलेजेस से ये हुआ कि इस काम को आप हमारे आगे तक बढ़ाएं, हमारे इलाके में भी लेके आए, हमारे इलाके में भी ये वबा शामिल है। तो उस वक्त से 2015 से हमने कम उम्री और जबरी शादी को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। इस प्रोजेक्ट के बाद हमने कोशिश की और बिल आखिर गुज़िश्ता साल हमने ऑक्सफैम और ग्लोबल अफेयर कनाडा के तवसत से मिल के हमने 15 देहातों में इस काम का आगाज किया, जिसके हवाले से मैं आज आपको मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ स्टोरीज सुनाऊंगा। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा हुआ कि आपने ये काम शुरू किया, और स्पेशली ये अभी आपने जिक्र किया ऑक्सफैम और ग्लोबल अफेयर कनाडा का, तो बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए भी और आपके लोगों के लिए। जिस तरह आपने बताया कि लोगों की तरफ से डिमांड आई कि हमारे इलाके में भी करें,
تو صاحب دیکھیں مختلف ممالک اور مختلف خطوں میں اس کی وجوہات مختلف ہوں گی. جنوبی پنجاب میں آپ کون سی وجہ سمجھتے ہیں کہ کس وجہ سے لوگ ارلی ایج میرج یا جلدی کر دیتے ہیں؟ اصل میں جہاں تک اس کا کلچر کا تعلق ہے، دیہی علاقے میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ بیٹھ چکی ہے کہ بچیوں کی حفاظت کیسے کی جائے. جب ہم دیہات میں جا کے لوگوں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کا فوری طور پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ گرم علاقہ ہے اور گرم علاقے کی آب و ہوا کے حوالے سے ہماری بچیاں جو ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ کوئی جواز نہیں ہے. اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب بچہ یا بچی بالغ ہو آپ اس کی شادی کر سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ایک لفظ عاقل کا بھی بہت ضروری ہے. عاقل اور بالغ ہونا. بچی بالغ تو ہو گئی لیکن بچی جو ہے عاقل نہیں ہے. ایون 9 یا 10 سال کی بچی جو ہے وہ چائے بھی نہیں بنا سکتی، کھانا تو بہت دور کی بات ہے. حقوق زوجیت ادا کرنے سے وہ قاصر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے حقوق زوجیت کیسے ادا کرنے ہیں، میں نے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیسے زندگی بسر کرنی پڑتی ہے. آپ غیر معمولی طور پہ آپ کو سن کے یہ حیرانی ہوگی کہ ڈسٹرکٹ کورٹس بھاولپور میں نے جو فگر حاصل کی تو سب سے زیادہ وہاں تنسیخ نکاح کے کیسز کی فگر تھی کہ ہر گاؤں سے 2 4 5 10 خواتین یا بچیاں وہ تھیں جن کے والدین نے ان کی جو تھی دعوے دائر کیے ہوئے تھے کورٹ میں ارلی ایج کے حوالے سے یا وہ. اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سن 1929 میں انگریز جو تھا وہ بڑا ذہین تھا. انگریز نے اس علاقے میں یعنی ہندوستان پاکستان میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کی بنیاد رکھی. اس میں ایک خاص چیز یہ تھی کہ اس میں ایک مہینے سزا تھی پرپیٹیٹر کے لیے جو یہ جرم کرے گا پیرنٹس، اور اور اس کا 1000 روپے جو تھا وہ جرمانہ تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جرمانہ تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ 1929 میں 1000 روپے کی ویلیو کیا تھی. وہ ویلیو یہ تھی کہ 200 روپے میں ایک مربع زمین ملا کرتی تھی، یعنی اتنی سخت سزا تھی. یہ آپ سے آج سے 100 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور 1 مہینے جو سزا تھی وہ سزا کوئی سینٹرل جیل ملتان یا سینٹرل جیل بھاولپور میں نہیں تھی، بلکہ وہ کالا پانی بھیجا کرتے تھے اس کو تاکہ جب وہ واپس آئے تو وہ عبرت حاصل کرے. وہ قانون ایز اٹ از چلتا رہا. 18ویں ترمیم کے نتیجے میں یہ جو سبجیکٹ تھا ارلی میریجز کا یہ صوبوں کو منتقل ہو گیا. جب صوبوں کو منتقل ہوا تو 2015 میں مارچ 2015 میں اس وقت کی جو صوبائی حکومت تھی اس نے اس میں ترمیم کی. وہ ترمیم یہ تھی کہ ایک تو جرمانے کی سزا انہوں نے بڑھا دی. اچھا، جو اس کو سزا ملنی تھی وہ 6 مہینے کر دی، یعنی 1 مہینے سے 6 ماہ. اور اس کا جو جرمانہ تھا 1000 سے 50,000 کر دیا. اور اس کے علاوہ یہ کیا کہ جو نکاح خوان ہے جو نکاح پڑھائے گا وہ بھی قابل تعزیر جرم ہے، وہ بھی سزا پائے گا، اور بچی کے والدین بھی جو ہیں وہ سزا پائیں گے. لیکن عورت کو انہوں نے فیمیل کو ایگزم کیا کہ اس میں عورت کا رول نہیں ہے بلکہ اس میں مرد کا رول ہے جس کی رضامندی سے ہوتا ہے. مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس تمام تر سزاؤں کے باوجود، تمام تر شعور بیداری مہم کے باوجود جو ہمارے میرج رجسٹرار ہیں ان لوگوں نے ابھی تک وہ پیسے لے کے اور وہ نکاح پڑھاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میرج رجسٹرار کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کا قانون میں کہیں کوئی تعین نہیں ہے کہ اس کی کیا تعلیم ہوگی، وہ کس طریقے سے وہ نکاح کو رجسٹرڈ کرے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ جو اچھے خدا ترس قسم کے قاری ہوتے ہیں وہ والدین سے پوچھتے ہیں کہ بچی کی عمر دیں، بتائیں، بچی کا فارم بے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیں، مگر والدین کہتے ہیں کہ جی بس یوں ہے وہ ہیں. یعنی وہ متبادل ثبوت بھی فراہم نہیں کر سکتے کہ کوئی اگر ویکسینیشن ہوئی ہے بچی کو بچپن میں تو اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، یا اس کو کوئی اسکول سرٹیفکیٹ ہے بچی کہیں اسکول میں داخل ہوئی ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ ہو جس سے کہ اس کی عمر کا تعین ہو سکے. مگر ایسا نہیں ہوتا، وہ بدستور چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن زاہد صاحب آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ سول سوسائٹی تنظیموں کے کام کرنے کے نتیجے میں کم از کم لوگوں میں شعور بیدار ہوا ہے. لوگوں کو اس چیز کی عقل آئی ہے کہ اس سماجی برائی کے نتیجے میں ان کو اپنے پیاروں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے.
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اگر آپ پاکستان کے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو ایسی کم عمری کی شادیوں کے نتیجے میں جو ہماری خواتین ہیں وہ بامشکل 35 سال کی عمر تک پہنچ پاتی ہیں، اس لیے کہ ان بچیوں میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کو اچھی خوراک نہیں ملتی، ان کی اچھی تربیت اور نشو نما نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ بالکل ہوتا ہے کہ وہ بچیاں 35 سال تک پہنچنے تک وہ لقمہ اجل کو پہنچ جاتی ہیں۔ اچھا سر، اس میں ابھی ہماری گورنمنٹ میں اور اسپیشلی ایک بڑا کوشچن ہے کہ کچھ صوبوں میں اس کی ایج ڈٹرمن مختلف ہے، پنجاب میں کم کر سکتے ہیں، ایک تھریٹ کے حوالے سے دیکھیں بتائیے گا جی۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز جو سالوں سے چلی آ رہی ہو، سینکڑوں سالوں سے، جی جی یہ ہندوانہ رواج، رسوم و رواج کو توڑنا یا ان کو چیلنج کرنا وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ مشکل کام جب ہے۔ ہم والدین سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں آگے کہتے ہیں کہ جی آپ تو یہ آ گئے ہیں، ہمیں تو ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، صحیح۔ ہمارے بچوں کو پہننے کو کپڑے میسر نہیں ہوتے، ہم کمانے جائیں یا بچی کو گھر میں تالا لگا کے جائیں، اس کی حفاظت کیسے کریں، حفاظت کی وغیرہ جی۔ وغیرہ۔ لیکن بات یہ ہے زاہد کہ جب سماجی کاموں میں حصہ لیا جاتا ہے تو اس میں رکاوٹیں تو ضرور آتی ہیں۔ ہم نے جب یہ 2015 اور 16 میں کام شروع کیا تو جو کمیونٹی میں بعض سارے افراد تھے یا اس طرح کے والدین تھے، انہوں نے ہمارے لیے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی کہ یہ ہماری بچیوں کو ورغلانے کے لیے آئے ہیں، جبکہ اچھا اس طرح نہیں تھا۔ بہرحال ہم نے مقامی علماء کرام کی خدمات حاصل کی، ہم نے مقامی بااثر افراد کی خدمات حاصل کی جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز تھے، یعنی ممبر، چیئرمین ضلعی کونسل کے یا دیگر افراد، ان کو ہم نے آن بورڈ لے کے آئے، ان کو ہم نے سینسیٹائز کیا اور ان کو ہم نے کہا کہ ہم اس ایک سماجی کام کے لیے جو ہے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ تمام تر نظامتی اقدامات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا اور آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے بے شمار شادیاں عین موقع پہ رکوائیں، اور وہ اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے آفس میں ہوتے تھے اور ہمارے جو والنٹیئرز تھے یا ہماری جو فیمیل ایکٹیوسٹ گروپ تھا انہوں نے ان شادیوں کو رکوایا۔ میں آپ کو ابھی کوئی 15 دن پہلے کی ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک علاقہ ہے ہمارے بہاولپور میں، ٹبہ بدر شیر، اس کے بارے میں نیلام گھر میں ایک پروگرام طارق عزیز مرحوم سے سوال کیا گیا پاکستانی ہے تو کوئی جواب نہیں دے سکا، تو طارق عزیز صاحب نے بتایا کہ بہاولپور میں ٹبہ بدر شیر ہے جو ایشیا سب سے کچی آبادی ہے، جو بنیادی ضروریات محروم طبقہ وہاں پہ رہتا ہے، وہ صبح سے نکلتا ہے شام کو کما کے گھر، وہاں انہوں نے ناجائز آبادی بنا لی ہے، یعنی کچی آبادی جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ اب وہ کچھ حصہ جو ہے اس کا وہ لیگلائز بھی ہو گیا ہے۔ وہاں ایک عورت جو ہمارے ایک پروگرام میں آئی تھی، اویئرنیس ریزنگ کا جو سیمینار تھا، اس عورت نے اپنے میاں کو کہا کہ یہ جو ہمارے 2 گھر چھوڑ کے ہمسائی ہے، اس بچی شادی 2 دن بعد والی ہے، وہ بچی کی عمر 13 سال ہے۔ اس کے میاں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس بچی کی عمر 13 سال ہے؟ اس نے کہا کہ جب میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا تو اس کے 6 ماہ کے بعد اس کے گھر بچی پیدا ہوئی تھی، تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ اراؤنڈ 12.5 اور 13 سال کے ان بٹوین ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہمارے ادارے سے رابطہ، ہم نے فوری طور پر وہ 15 کو اطلاع دی اور اس شادی کو رکوایا، اور وہ اس وقت بھی وہ سینٹرل جیل بھاولپور میں وہ نکاح خوان بھی، اور اس بچی کے والد جو اس شریف کے ایک بوڑھے کے ساتھ اس کی شادی کر رہے تھے، تو وہ اس شادی کو رکوایا گیا وہاں پہ۔ تو بات یہ ہے کہ بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے زاہد بھائی اس میں، اور اگر سماجی تنظیمیں اور ہمارا میڈیا، ہمارے حقوقی ادارے اگر سب مل جل کر اس کام کے لیے اپنا اپنا حصہ شامل کریں، مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم حقوقی مدد اس وبا کو روک سکتے ہیں۔ لیکن وبا تو تھوڑی بہت تو رہے گی، ٹوٹلی اس کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا، ایریڈیکیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ شدت کمی لائی جا سکتی ہے۔ بالکل کمی ضرور کی جا سکتی ہے۔ شکریہ جناب، کمی ضرور کی جا سکتی ہے۔ بالکل جی بالکل شکریہ صابر فرد صاحب، آپ نے خصوصی ٹائم دیا ہمیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کام میں، اس عزم میں استقامت دے،
آپ کے تمام مسائل حل کرے. اور جو آپ نے میسج دیا کہ تمام حکومتی ادارے اور ہماری فلاحی تنظیمیں اگر مل کر کام کریں تو میری بھی اپیل ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم سب شامل ہوں گے اور انشاءاللہ اس وبا کو, اس سوسائٹی کی غلط روایات کو جو ہے وہ ختم نہیں تو کم ضرور کریں گے. بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. بہت شکریہ.